This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब और आपके हर अज़ीज़ मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ तो खैर हो चुका, लेकिन हम अपने मौजू पर आएँ या आपकी कॉल्स को शामिल करें। जो आप मेरे साथ रखे हुए ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। सभी प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द जो है वो अपने प्रोडक्ट सभी कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं और रूह अफ़ज़ा कई दहाइयों से हमारे साथ है। बहुत सारी कंपनीज़ ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, बहुत मशरूबात जो थे मार्केट में आए, लेकिन कोई भी इसके मद्दे मुकाबिल ना ठहर सका। इसी तरह से अब हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा की मकबूलियत को देखते हुए जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका भी ख्याल रखते हुए अब रूह अफ़ज़ा को शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है और साथ साथ इसे कुछ और फ्यूजन भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि लेमन और ऑरेंज। और उसके अंदर कुछ और शरबत हैं, ये शरबत खस, शरबत संदल और शरबत गुलाब और नारियल पानी भी मौजूद है। कुछ फ्यूजन है टेट्रा पैक के अंदर, मैंगो, लीची, ऑरेंज और मिल्क शेक। और साथ में ये इसबगोल भी आप रखा हुआ देख रहे हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इधर केसर यानी कि ज़ाफ़रान रखा हुआ है, तो ज़ाफ़रान का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फौरी तवानाई के लिए ग्लूकोस डी मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग है, हींग का भी आप अपने घर में किचन में इसका इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है, इसका इस्तेमाल कीजिए। जामे शीरी है, ये भी शरबत है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मसाले जात हैं जो गरम मसाले हैं, जिस तरह से ये मेरे पास रखे हुए आप देख रहे हैं, ये ज़ीरा, हल्दी, मिर्च, सिया मिर्च है इस तरह की, और ये धनिया है इसका। ये तमाम तर चीज़ें जो है हमदर्द का दावा है, ये खालिस हैं और प्योर हैं। और साथ में सिवई रखी हुई है। सिवई का इस्तेमाल रमज़ान में भी बहुत हमारे नाज़रीन करते हैं और ख़ास तौर से ईद के मौके पर तो तरह तरह की इससे डिशेस बनाई जाती है। एक और हमदर्द का प्रोडक्ट रखा हुआ मेरे साथ शहद है। शहद के बारे में कहा जाता है शहद जो है खाना सुन्नत है, और जिस शख्स ने इसका 3 मरतबा इस्तेमाल किया महीने में, तो वो मोहलिक मर्ज़ से या मोहलिक अमराज से दूर रहेगा। तो ये तमाम तरह हमदर्द के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर, अपने दस्तरखान पर। ख़ास तौर से इस वक्त जैसे रमज़ान का महीना जारी और सारी रोज़े के वक्त में अगर इन मशरूबात को आप अपने दस्तरखान की इफ्तार का जो दस्तरखान है उसकी रौनक बनाते हैं, तो जहाँ आपका दस्तरखान जो है वसी होगा, इनके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं आप अपने जिस्म के अंदर राहत भी महसूस करेंगे। नाज़रीन, ये तो हमदर्द के प्रोडक्ट्स के बारे में था। अब आते हैं अपने मौज़ू की तरफ। आज जो है, आज का दिन जो 10 रमज़ान है, 10वां रोज़ा है, और आज के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था। और 10 नबवी को, सन 10 नबवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न भी करार दिया था, क्योंकि इसी साल जो था आपके चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ था। ये 2 ऐसी शख्सियत थीं जिनके बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जहाँ अबू तालिब जो थे आपके चचा, हालांकि ईमान में दाखिल तो ना हो सके, लेकिन एक प्रोटेक्शन थी जो मक्के के अंदर 10 साल से, क्योंकि आप जानते हैं जिस टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था हज़रत खदीजा ताला अन्हा से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो करीब उस वक्त 24 या 25 साल थी और हज़रत खदीजा ताला अन्हा की 40 साल थी। तो ये 15 साल तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा भी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है इस तरह से पाया गरीबिया उसके अंदर, तो आपने उसको गनी कर दिया। और क्योंकि हज़रत खदीजा ताला अन्हा जो मक्का की बहुत ही मुतवल्लिल खातून में से थी और उनकी अपनी पर जो फरमाइश थी उसी पर ये निकाह भी हुआ था। तो 15 साल के बाद ही, और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र को पहुँचे तो जो नबूवत का ज़हूर हुआ, तो उस वक्त जो वो 10 साल हैं वहाँ पर किस तरह से हज़रत खदीजा ताला अन्हा ने कदम कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से हौसला अफजाई की है, किस तरह से खिदमत अंजाम दी है इस्लाम के लिए, एक फ़िक्र और ये तमाम तर चीज़ें उनके अंदर पाई जाती। जहाँ
حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کا سوال ہے. دوسری طرف آپ کے چچا ابو طالب ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ایک پروٹیکشن جو تھی، کیونکہ مکہ کے لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واللہ عالم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کس طرح سے وہ منع کرتے تھے. لیکن کیونکہ وہ جو قریش جو تھا اس کے اندر جو بنو ہاشم قبیلہ تھا اس کے سردار جو تھے وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے، تو جس سے کہ آپس میں کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے. لیکن کیونکہ وہ پروٹیکشن دے رہے تھے برابر، ان کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا. تو دو ایسی شخصیات جو تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ لیجئے مکہ کے اندر تنہا ہے، یعنی کہ جو ایک مرئی جسے ہم کہتے ہیں فزیکلی جو ایک سپورٹ تھی وہ دونوں ہی طرف سے ختم ہو گئی. ایک چچا کی طرف سے بھی ختم ہو گئی. اب جو مکہ کا سردار ہے وہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بدترین دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک وہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا، جن کے سیرت سے ہم لوگ اکثر و بیشتر ناواقف رہتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کم تذکرہ کیا جاتا. کس طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آتے تھے، جب دعوت کا کام شروع کیا، لوگ واللہ عالم کیا کیا کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک میں کہا بھی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بھیجتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا یا قلب تھا بہت حساس تھا. تو آ کے ایک جو دل جوئی کرنے والی گھر میں بیوی، دونوں ختم ہو گئے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا. تو سب سے پہلے مولانا صاحب حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہوئے آپ ہی کے پاس آتے ہوئے ایک ایسی خاتون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے اب دیکھیے اس خاتون کی فکر دیکھیے، جب پہلی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اس کے بعد جب گھر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کانپ رہے تھے، لرزہ طاری تھا تمام تھا. کس طرح سے دل جوئی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے مجھے لگتا ہے میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں. تو کس طرح کہ آپ جو سے کہا گیا ہے آپ خدیجہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں اور ایک فکر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. تو حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ کا فکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر کس طرح سے حوصلہ افزائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون اول ہیں اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی خاتون ہیں. جی جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت کہ خدیجہ ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور اس طرح سے جو میرے ساتھ میں معاملات پیش آئے ہیں یہ عجیب و غریب معاملات ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا. تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، بی بی خدیجہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جیسا انسان ہلاک نہیں ہو سکتا، برباد نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کی جو اوصاف کریمانہ بتلائے تھے، انکا تحمل الکل وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور یتیموں کی آپ پرورش کرتے ہیں، اور آپ جیسا آدمی اس کے اوپر جنات کا، شیاطین کا، بھوت پریت کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. نیک خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے دینی کاموں پر ممید و معاون ہوتی ہے، سہارا بنتی ہے، اس کو ڈھارس و تسلی دیتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، جیسا کہ بی بی خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا. اور اس سے پہلے جب آپ علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کچھ کھانا تو آپ اپنے ساتھ میں لے کے جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کچھ کھانا وہاں پہنچایا کرتی تھی. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام کے فروغ میں، اس کی ترویج و اشاعت میں، اور نبی علیہ السلام کے دینی کاموں کی ترویج میں، اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں بڑا اہم ترین رول رہا ہے، جو قدم قدم پر نبی علیہ السلام نے محسوس کیا ہے اور آگے چل کر کے آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. جی صحیح بات ہے مفتی صاحب. ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کا یہ اس سے جب نبوت کا ظہور نہیں ہوا ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکل گئے، مکہ کی وادیوں میں نکل گئے. اس میں تو دیکھا کسی وادی کے اندر کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، بڑا پھٹے حال ہے، کپڑے نہیں ہیں، بھوک سے ایک دم بالکل بے حال ہے. آپ گھر آئے اور چادر لے کر کے لیٹ گئے. تو حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہا نے معلوم کیا کیا بات ہے، کس وجہ سے. تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حساس، جیسے میں نے کہا بھی اپنی تمیدی گفتگو میں، بڑے حساس قلب کے مالک تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے،
کہ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور میں نے ایسی اس طرح سے حال کو دیکھا، پیسہ جو تھا وہ تو حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو آپ حضرت تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ جائیے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کے لے آئیے. مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو جب اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آتے ہیں تو اتنا مال اکٹھا کر دیا تھا حضرت تعالیٰ عنہ نے کہ ان اشرفیوں کے ڈھیر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے تھے. سب کو گواہ بنا کر کے یہ کہا حضرت تعالیٰ عنہ نے کہ یہ آج سے دولت میں نے سب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، چاہے وہ جس طرح سے خرچ کریں. تو یہ سیرت، یہ تو میں نے اس سے پہلے کا واقعہ بتایا. اور خاص طور سے جب جیسے مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے، اس وقت میں جب پہلی وحی آئی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں ہلاک نہ ہوں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. پھر اس کے نوفل کے پاس لے کر کے گئی ہیں. جی بالکل برحق بات ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی نبوت ظہور ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی. اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو بھلایا، بلکہ بعد میں بھی تا زندگی اس کو یاد کیا کرتے تھے کہ خدیجہ جو تھی وہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تذکرہ آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتی. آپ نے ایک مرتبہ تقریباً فرمایا بھی تھا کہ آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں، بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ خدیجہ جو تھی وہ خدیجہ تھی. کل ملا کر کے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باہر کوئی حالات پیش آئے، جیسا کہ یہی واقعہ پیش آیا ابتدائی وحی کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے. آپ نے چادر ڈالی، تسلی دی. تسلی دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو ورقہ بن نوفل کے پاس آپ لے کر کے گئیں اور لے جا کر کے سارے حالات بتائے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ علامت نبوت ہے، اور یہ جو ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تھا، کوئی فرشتہ تھا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. وہاں سے تسلی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد بھی روایتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جب بھی کوئی ستاتا تھا، آپ کے اوپر ظلم کرتا تھا یا آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال گھر میں آتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی جو آپ کی ڈھارس بنا دیتی، تسلی دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنتی تھی. اور سب سے زیادہ، حالانکہ دیگر صحابہ بھی ایمان لانے شروع ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابی داخل ہو گئے تھے، لیکن وہ صرف باہر جہاں کچھ وقت کے لیے ہوتے تھے، لیکن گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ڈھارس بنایا کرتی تھی، تسلی دیا کرتی تھی اور آگے کے لیے حوصلہ دیا کرتی تھی. جی جی. خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی فرشتہ آتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی کے بعد بھی، تو آپ کو بڑی چونکہ بہت سخت وحی کا معاملہ تھا تو بڑی گھبراہٹ بے چینی ہوتی تھی. اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ڈھارس بناتی تھی. اور جب کوئی ویسے دشمن آپ کو ستاتا تھا، جیسا کہ خانہ کعبہ کے اندر طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، آپ کو جو ہے کہیں کپڑا ڈال کر کھینچا گیا، کہیں جو ہے اوجھڑی ڈالی گئی، اس وقت بھی گھر آتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے آپ کو حوصلہ دیا، اور وہ آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون ملتا تھا. جی اچھا مولانا صاحب، فکر دیکھیے ایک خاتون کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے تو اور کہہ رہے تھے واللہ علم میرے ساتھ کیا، تو حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اچھا آپ کی بار جب آئے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. تو جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت خدیجہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آ گیا، تو حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال کھول دیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ چلے گئے وہاں، تو انہوں نے اس وقت ایک خاتون کے فکر کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا وہاں پر یہ کوئی بدرو نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی بدرو ہوتی تو وہ لذت لیتی، یہ کوئی فرشتہ ہے جس نے کہ حیا کی ہے. ایک خاتون کی اس طرح سے فکر اور کس طرح سے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی، اور ایک ایسی متول خاتون، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کے واقعات پیش آئے، کس طرح زندگی خود کھانا لے کر کے ان جو لوگ گئے، دیکھا بھی ہے کیسا دشوار راستہ وہاں غار ہرا کے اندر پہنچنا. آج کی خاتون کو، ہماری یہاں کی خاتون صرف اس لیے کمپیئر تو کرتی ہے، حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی ہے، اس طریقہ کار کو تو نہیں اپناتی، بس اتنا تو ذکر کرتی ہے کہ اس لیے خاتون کے لیے بھی باہر نکلنا ضروری ہے. لیکن یہ خدمات، یہ شعور کے قدم قدم پر اس طرح سے جس طرح سے حوصلہ افزائی، اس طرح سے دلجوئی کرنا، اس کے بارے میں تھوڑا سا. دنیا کی 3 خاتون ایسی ہیں جی جو
خواتین کی فہرست میں سب سے اول درجے پر، جی 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 ان میں سے ایک خاتون اول سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدہ مریم علیہ السلام، السلام، جی، اور تیسرے حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ، یہ 3 خواتین ایسی ہیں جن کو آئیڈیل مانا گیا ہے اور نمونہ مانا گیا ہے پورے امت کے لیے اور تمام خواتین کے لیے۔ اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ تینوں خواتین وہ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی نبی کی ایک طرح سے پرورش کی ہے، اپنے وقت کے نبی کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد میں پھر اس پر ایمان بھی لائی ہے، ایمان قبول کیا ہے، اس کو اپنا بڑا مانا ہے، پیشوا مانا ہے۔ حضرت آسیہ پرورش کرنے والی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، جی 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 اپنے محل میں، جی، بعد میں پھر ایمان لانے والی ہیں۔ جی جی اور سیدہ مریم علیہ السلام خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے والی ہیں اور بعد میں ان پر ایمان لانے والی ہیں، اور خود خاتون اول سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لانے والی ہیں، پرورش کرنے والی ہیں ایک طرح سے، اور پرورش کرنے کے بعد پھر ایمان لانے والی، نبی ماننے والی ہیں ان کو۔ تو کسی کو بڑا مان لینا اور اس کو پیشوا مان لینا، اس کو اغوا کار مان لینا، اس کنڈیشن میں کہ وہ ماں کے درجے میں ہو یا پرورش کرنے والا ہو، یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، جی جی نسبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، پھر آگے چل کر کسی کو پیشوا مانتا ہے تو بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے، اکابرین نے کہا کہ یہ تینوں خواتین وہ ہیں جو رول ماڈل ہیں اور امت کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے آئینہ ہیں۔ خواتین کو چاہیے، ہمارے امت کی ماؤں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے کہ ان کی جو جانفشانیاں ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، جو قربانی ان لوگوں نے پیش کی اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں لایا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کما لیا، آپ نے بزنس کر لیا، آپ نے کاروبار کر لیا، آپ نے نوکری کر لی، کچھ پیسے آپ نے اکٹھے کر لیے، پھر آپ یہ سمجھ رہی کہ جناب ہم تو بی بی خدیجہ کی طرح کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ ان کی جو سیرت ہے، کردار ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اپنے شوہر کی کیسی اطاعت کر رہی ہیں، فرما برداری کیسے کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی کیسے تعلیم کر رہی ہیں، کیسے تربیت کر رہی ہیں، اور کس طریقے سے اپنا جان و مال تمام چیزیں اپنے شوہر نامدار کے لیے نشاور کر رہی ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری امت کی ماؤں کو، بہنوں کو سیکھنا چاہیے اور وہاں سے حاصل کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جیسے ابھی میں نے بیچ میں کہا، مفتی اور مولانا صاحب نے کہا، ہمارے یہاں ذکر بس حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اتنا ہی ہے کہ وہ بزنس کیا کرتی ہیں اور ان کے نام پر خواتین کیا کرتی ہیں، لیکن جو وہ میں ایک بات کہہ دوں پہلے، جی آپ تو سوال کریں گے، ابھی آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت کی، تو عورتیں اس کو ماڈل بنا کر کے کہ ہم بھی تجارت کریں گے اور باہر نکلنے کو حیلہ بناتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، پوری تاریخ گواہ ہے، احادیث اٹھا کر دیکھ لیے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت کے لیے باہر نہیں نکلی، اپنے غلام کے ذریعے تجارت کرائی، جی جی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یعنی آپ گھر کے اندر بیٹھ کر کے جی باہر کا انتظام سنبھالتی تھی، لیکن گھر سے باہر باہر نہیں۔ اس لیے اگر عورتیں اس کو نمونہ بھی بناتی ہیں تو بالکل گھر میں بیٹھ کر کے مردوں سے کام لیجیے اور کرائیے تجارت، لیکن باہر نکلنے کو اس کا حیلہ بنا لینا یہ قطعاً درست نہیں ہوتا۔ جی، میں اسی طرح، خیر وہ بات آپ نے کہہ دی، میں اس کی طرح ایک ایسی خاتون جو کہ آپ مکے کتنی مالدار خاتون تھی، اس کا شیب ابھی طالب میں اپنے شوہر کے ساتھ سختیاں سہنا، بے شک، ذرا اس کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو وہی جو آپ نے کہا کہ غار حرا کتنی اونچائی پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں اللہ کا دھیان جمانے کے لیے جاتے تھے، کھانا لے کر جاتی تھی، پھر 3 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب اور اسی طریقے سے دیگر جو شرکاء تھے، اگر چاہتے تو رہ جاتے، آپ پر کوئی پابندی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے آپ علیہ السلام کو جو ہے وہاں پر قید ہونا پڑا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کل ملا کر کے 3 سال کی وہ مشقت بھری زندگی کہ جہاں کھانے پینے کے لیے سوائے پتوں کے اور چھالوں کے آخر میں کچھ نصیب نہیں ہوا۔ ابتداءً تو یہ ہے کہ کچھ غلہ وغیرہ مل جاتا تھا یا کچھ مل جاتا تھا، لیکن اس کے بعد تو تقریباً 2 سال تو ایسے گزرے ہیں، اور آخری سال تو اس قدر مشقت والا گزرا ہے ان 3 سال میں سے کہ روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم پتے کھاتے تھے اور مینگنیوں کی طرح جو ہے ہم کرتے تھے، یعنی جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو مینگنیوں کی طرح خشک چمڑے ابال کر کے اس کا پانی پیا ہے، اس طرح سے چھال جو ہے پانی میں بھگو کر کے گلا کر کے استعمال کرتے تھے، کہیں چمڑا
جو ہے اس میں بھگو کر کے اور اس کا پانی پیتے تھے، کہیں جو ہے آپ پتوں کو استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ رات میں اندھیرا تھا، اندھیرا تو ہوتا ہی ہے گھاٹیوں کے اندر، زیادہ تر شام ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو پاؤں کے کسی صحابی کے پاؤں سے کوئی نرم سی چیز لگی اور انہیں محسوس ہوا، چونکہ پانی میسر نہیں تھا، نرمی وہاں تھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو کھا لیا، یعنی صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے اور اپنے گلے کو تازگی کرنے کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ خیر بڑی عجیب اور مشقت بھری زندگی تھی، یہاں تک کہ کوئی اگر کھانا پہنچانا چاہتا تھا، کوئی اگر وہاں پر کچھ پہنچانا چاہتا تھا، اس کو بھی روک دیا جاتا تھا۔ تو 3 سال شعبہ ابی طالب میں ایک عورت کا اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانا اور اس طرح کی مشقتیں برداشت کرنا اور زبان پر کوئی شکوہ نہ لانا، جو بہت خاندان بڑی مالدار ایسی جس کی کبھی کوئی کمی نہ دیکھی ہو زندگی میں، جس نے ہمیشہ شہزادی والی زندگی گزاری ہو، جس کے جو ہے تجارت کا، جس کے مال کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس کے غلام آگے پیچھے رہتے ہوں، کنیزیں جو ہے جس کی خدمت کے لیے معمور رہتی ہوں، وہ شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال اتنی مشقتوں سے گزار کر ایک حرف بھی زبان سے نہ کہنا، یہ ہماری گھر کی عورتوں کے لیے اور ہماری مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ شوہر کے لیے ایک عورت کیا کچھ کر سکتی ہے، ایک شوہر کے لیے۔ یہ تو ہے کہ باہر مارکیٹ میں نکل کے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ گھر میں رہ کر کتنے بڑے بڑے کارہائے انجام دے سکتی ہیں عورتیں، یہ ہماری عورتیں آج کی سمجھ نہیں سکتی۔ اچھا، شعبہ ابی طالب کا ذکر ہوا مولانا صاحب، تو آپ کے جو چچا ابی طالب سے ان کا ذکر نہ کریں تو تھوڑا سا یہ ہوگا کہ ناانصافی ہوگی۔ آپ نے جو صحبتیں صحیح ہیں، آپ نے کس طرح سے 10 سال کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی میں چند ٹکوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن جو سرپرستی کر رہے تھے، جو ایک پروٹیکشن تھی آپ کے چچا کی اب کی آپ کے ساتھ، اس کے بارے میں۔ کئی مرتبہ جو سرداران قریش تھے وہ خواجہ ابو طالب کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہا کہ بھئی آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، سمجھائیے ان کو، اور یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، جس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں اس بات کو یہ روک دیں۔ اس طرح کا کئی مرتبہ ان لوگوں نے دباؤ ڈالا تھا۔ تو خواجہ ابو طالب نے ایک مرتبہ بلا کر کے سمجھایا کہ بھتیجے میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور ذرا میرے اوپر کچھ ترس کھاؤ، اور جو تم ان لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا کہتے اس کو رک جاؤ۔ تو اس وقت آپ نے بڑی عجیب و غریب بات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں دین کی دعوت سے رک جاؤں، تو میں دین کی دعوت سے نہیں رکوں گا، میں دین کی دعوت کروں گا۔ تو اس وقت خواجہ ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، اور غرضے کی جب تک وہ باحیات رہے، زندہ رہے، جس محاذ پر جہاں بھی آپ تشریف لے گئے آپ کو کوئی گزند، کوئی تکلیف پہنچانے کی جرأت و ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے بھی تکلیفیں صحیح ہیں وہ تمام تر جو وہاں پر تھیں۔ وہ مفتی صاحب بس آپ سے، کیونکہ پھر 2 کالر میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے، آپ کا ایمان میں داخل کیوں نہ ہو پائے؟ بہت مختصر میں۔ دیکھیے صرف یہ تھا کہ سردار قریش طعنہ دیں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے موت کے ڈر سے یا اسی طریقے سے دباؤ میں آ کر کے محمد کے بھتیجے کے اس میں آ کر کے اس نے جو ہے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر محمد کے دین میں داخل ہو گیا۔ جہاں تک ہمیں ملتا ہے زیادہ تر بس یہی تھا کہ قریش کے طعنوں سے بچنے کے لیے آپ نے دین قبول نہیں کیا، ورنہ تو جتنی آپ نے خدمتیں کی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بے پناہ خدمتیں کی۔ اور یہاں پہ ایک سبق اور بھی مل جاتا ہے ناظرین، یہ ہدایت جو ہے دعا انسانی ہدایت کی مانگے، جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خواہش تھی کہ آپ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود بھی آپ ایمان میں داخل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے بڑی نعمت مل جاتی ہے، اور ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز رکھا، اس نعمت کو سمجھیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ 2 کالر شبانہ اور محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شبانہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے، جی، رمضان کے جب 30 روزے پورے ہوتے تو روزے رکھنا واجب ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ پائے مجھ سے؟ رمضان کے 30 روزے پورے ہونے کے بعد نوافل کیا ہے؟ اچھا، وہ شوال کے روزے کی بات کر رہی ہیں شاید میرے خیال سے۔ محبوب صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟
السلام علیکم. میرے دو وعلیکم سوال السلام. تھے. وعلیکم السلام. ہاں میرا دو سوال تھا. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اچانک رمضان میں کام زیادہ ہو جائے جی اور پیسہ آ جائے تو اس پہ تو سال نہیں گزرا ہے, جو ہمارے پاس اماؤنٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں؟ اور آپ دوسرا یہ تھا بتائیے کہ آپ زکوٰۃ کس تاریخ کے حساب سے لگاتے ہیں, نکالتے ہیں, کون سے ہم دن کے رمضان حساب؟ میں, ہر سال رمضان میں نہیں رمضان میں, کہ رمضان کی کوئی تاریخ تو آپ نے فکس کر رکھی ہوگی حساب لگانے کے لیے. جی ہاں 20 تاریخ کے آس پاس نکالتے ہیں, مطلب 20 ٹھیک 22. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے اس سے پہلے بھی 2 بار پوچھا ہے کہ سید لوگوں کو تو آپ نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہیں چلتا ہے, جی وہ پھر بھی چاہتے ہیں. میں تو ان گھر میں نہ کچھ مدد کرتے رہتا ہوں, لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے کوئی پہچان میں ہے تو ان سے ذرا بولیے کہ کچھ صدقہ فطرہ ہو تو دے دے. تو یہ کیسا ہے, آپ بتائیے ذرا اس کا. جی مولانا صاحب. جی مفتی صاحب, یہ 30 روزہ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے جب 20 رمضان آپ نے طے کر رکھی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ, تو 20 رمضان سے پہلے جو بھی آپ کے پاس پیسہ آ گیا وہ تمام کا تمام کی زکوٰۃ دی جائے گی. ایک بات یاد رکھیے کہ ابتداءً جب آدمی صاحب نصاب بنا ہے تو اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے, لیکن ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر نصاب ختم ہو گیا بیچ میں الگ بات ہے, لیکن آپ مسلسل مالدار چل رہے ہیں, یعنی اتنی حیثیت میں چل رہے ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں, تو زکوٰۃ کی جو آپ کی جیسے 20 رمضان کی تاریخ ہے, اگر 19 رمضان میں بھی یا 20 رمضان کی صبح میں بھی آپ کے پاس کہیں سے کوئی مال آ جاتا ہے یا آمدنی آپ کو ہو جاتی ہے, تو وہ تمام کا تمام اس میں شمار ہوگا اور سب کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. بس یہ موٹے لفظوں میں سمجھ لیں کہ سال گزرنا نصاب پر ضروری ہے, ہر مال پر ضروری نہیں ہے سال گزرنا. ویسا وہ کہہ رہے ہیں سید کو ویسے وہ صدقہ یہ چیزیں دیتے رہتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت ہوگی ان کی, تو ایسے میں فطرہ زکوٰۃ چونکہ وہ شرعی اعتبار سے اس دائرے سے خارج ہیں جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے. شرعی اعتبار سے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا. اب جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا ہے شرعی اعتبار سے دائرے سے خارج ہیں, تو اگر آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں آپ دیگر ذرائع کے ذریعہ آپ ان کی مدد کریں, صدقات نافلہ وغیرہ کے ذریعہ, امداد کے ذریعہ, لیکن زکوٰۃ کے ذریعہ آپ ان کی مدد نہ کریں. صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل دیا سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب, وہ صدقہ نافلہ دراصل یہ امداد ہی میں آتا ہے. اچھا وہ کہیں 30 روزوں کے بعد جو شوال کے روزوں کا ذکر کیا تھا مفتی صاحب. جی شاید یہی سوال ہو, تو بہرحال اگر یہ سوال ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ جو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ کافی بڑی فضیلت ہے, اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کریں. پورے شوال میں کبھی بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں, لیکن رکھنے شوال میں ہی ہیں. ایوب صاحب اور خوشی 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. ایوب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ عارف بھائی سردیوں میں لونگ کھانا تھا, میرا ایک سوال تھا. کیا یہ ہمارے جب ایک وہ مرشد ہے تو مرید بننا بول رہے تھے, مرید بننا کہاں تک جائز ہے مفتی صاحب؟ مرید بننا کہاں تک جائز ہے؟ خوشی صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, یہ وہ پیشاب ہو گیا, کیا روزہ ٹوٹ گیا تھا اور نہیں گا. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, مرید بننا. دیکھیے آپ چونکہ حیدرآباد سے کال کر رہے ہیں, اس لیے ادھر کے حساب سے جو ہمیں وہاں کی باتیں ملتی ہیں اور سوالات بھی آتے ہیں, تو ایک بات یاد رکھیے کہ مرید بننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, اور نہ مرید بننا کوئی ضروری ہے. اس لیے کہ مرید بننے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کسی اللہ والے کو جو ہے اپنا راہبر چن لیا جائے, کسی اللہ والے کو اپنا جو ہے قائد مان لیا جائے, اور اپنے تمام حالات اس کے سامنے رکھ کر کے زندگی اس کے مشورے کے مطابق گزاری جائے, اور وہ اللہ کا جو راستہ ہمیں بتائے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہمارا قائد ہے, جو ہمارا مرشد ہے, وہ بھی متبع سنت ہو. جیسا کہ ساؤتھ کا اور آپ کے علاقوں کا رواج ہے کہ مرید خود نماز تک نہیں پڑھتے اور دباؤ ڈال کے مریدین بناتے ہیں, جس طریقے کی ادھر کی کولیں آتی ہیں اور آپ کے ادھر کے حالات ہیں, تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور بلکہ ایسے لوگوں کا تو مرید بننا بھی نہیں چاہیے.
مرید بننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو شیخ ہیں ہمارے مرشد ہیں وہ سنت کے متبع ہیں کہ نہیں، صحیح راہ پر ہیں کہ نہیں. وہ کہیں کہ ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے، ہماری نماز وہاں ہوتی ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہوں میں نماز نہ پڑھتے، وہ روحانیت کے اعتبار سے وہاں پڑھ لیتے. تو ان تمام چیزوں پر پہلے دیکھ لیں اور پھر مرید بننا بہت اچھی بات ہے. بلکہ بعض اعتبار سے تو علماء نے ضروری سا قرار دیا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہے، ہر حیثیت سے نہیں. اس لیے کہ اپنے آپ میں آدمی اپنے دل سے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی کر جاتا ہے، اور جب کوئی قائد راہبر ہوتا ہے تو پھر آسانی سے دین کے راستے پر چل سکتا ہے. خوشی صاحبہ کا سوال ہمارے پاس جمع ہے، لیکن اس سے پہلے کہ مولانا صاحب اس کا جواب دیں، جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹس جو ہے وہ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں کہ روح افزا کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہماری پیاز بجھاتا چلا رہا ہے. اور کمپنیز نے بھی بہت سارے مشروبات تیار کر کے مارکیٹ میں لانچ کیے، لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا. اب روح افزا نے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا ڈائبیٹک پیشنٹ جس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شوگر فری روح افزا کو بھی لانچ کیا. 2 اور فلیور ہیں جو اسکواش کے اندر سے لانچ کیے گئے، اورنج اور لیمن. کچھ شربت ہیں اس کے اندر، شربت خس، شربت سندل اور شربت گلاب. ساتھ میں ناریل پانی رکھا ہوا ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر ہیں، مینگو، اورنج، لیچی اور ملک شیک، لسی وغیرہ. یہ اس کے یہ فیوژن جو ٹیٹرا پیک کے اندر ہیں. اور اس بغل بھی آپ رکھے ہوا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میں، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کیسر ہے یعنی کہ زعفران، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. فوری توانائی کے لیے گلوکوز ڈی بھی موجود ہے. اب آتے ہیں کچن کی طرف. کچن کے لیے آپ کے سامان مسٹرڈ آئل ہے، ہینگ ہے، کچھ مسالے جات ہیں اس میں، زیرہ، دھنیا، ہلدی، مرچ اور یہ سیاہ مرچ ہے، گرم مسالے وغیرہ. تمام طرح آپ کے کچن کے آئٹم بھی اس میں موجود ہیں، مسالے. سیوئیں آپ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میں. سیوئیں کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں رمضان میں، اور غیر رمضان میں یہ تو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے عید کے موقع پر طرح طرح کی اس سے ڈشز بنائی جاتی ہیں. ایک شہد رکھا ہوا، شہد کھانا سنت ہے. تو ان سبھی چیز کا پورا غرض یہ ہے کہ پوری ایک باسکٹ ہے، اس کا استعمال کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے. ہمدرد کا دعویٰ ہے کہ یہ سبھی جو ہے پیور ہے. اور اس وقت جیسے رمضان کا موقع ہے تو اپنا آپ کا جو دسترخوان ہے، اگر ان مشروبات کو آپ اس پر استعمال کرتے ہیں، اس وقت میں رکھتے ہیں، تو جہاں آپ کے دسترخوان کو وسیع کریں گے وہیں یہ مشروبات کا استعمال آپ کو کہیں نہ کہیں راحت بھی بخشے گا. ناظرین، اب خوشی صاحبہ کا سوال ہے ہمارے پاس کہ چھینک آ گئی، اس سے پیشاب وغیرہ نکل گیا تو یا کچھ چھیٹے، تو اس سے روزے پہ کیا فرق پڑا؟ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اس سے. روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے وہ نہیں ہے. ہاں اگر باوضو ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. 2 کالر ہمارے ساتھ، سونی اور فرزانہ صاحبہ، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. سونی صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کل رمضان کی روزہ رکھی تھی، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا پانی کی کمی کی وجہ سے وائٹ ڈسچارج ہونے لگتی، تو ہم کپڑا رکھ لیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے جب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے کپڑا رکھی تھی تو وائٹ ڈسچارج تھا. پھر میں نے روزہ بھی کھول لی، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی. پھر میں نے جب عشاء کی نماز پڑھنے گئی تو پھر میں نے دیکھی تو میرے حیض آ گئی، میری ناپاکی آ گئی. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ مغرب کے ٹائم آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، تو کیا میری روزہ قبول ہو جائے گی یا پھر میں اس روزے کا قضا کرنا ہوگا. اور پھر میں نے مغرب کی بھی نماز پڑھ لی اور اوابین کی بھی نماز پڑھ لی. تو آپ سے دوسرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ جیسے ڈیلی میں کبھی 1-2 روپے جو صدقہ نکالتے ہیں اور کبھی مانگنے والی آ جاتی ہیں، جیسے کوئی بھی ہمیشہ آ جاتی ہیں، تو اس میں سے ہم نکال کے انہیں کبھی ہمارے پاس رہتا ہے تو دے دیتے ہیں، نہیں تو کبھی تو اس میں سے 2-4 روپے جو بھی دینا ہوتا ہے تو ہم اس میں سے نکال کے دے دیتے ہیں. تو کیا یہ دینا صحیح ہے؟ بس میرے یہ سوال تھے. ٹھیک ہے، فرزانہ صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہے. جی. پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب رات میں نا میری بچی ایسے ہی سحری کھا کے سو گئی، بالکل ایک گھٹ بھی پانی کا نہیں پی، تو کیا ان کا روزہ ہوگا؟ اور دوسرا سوال کتنی یہ بڑی ہے بچی ہے؟ مفتی صاحب ہے تو بڑی 15 سال کی ہے، پر وہ نا غلطی سے سو گئی. جیسے ان کو پانی پیے تو بولی میں ابھی اٹھ کو پی رہی ہوں، پر وہ سو گئی، نیند آ گیا، بس ہم بھی سو گئے تو پانی کے بعد میں نہیں پی سکی.
और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, जैसे मुफ्ती साहब एक आदमी का फितरा कितना निकलेगा, और अगर एक जैसे गैर मुस्लिम है और वो खुद से अगर मांग रहे हैं, अब अगर उनको मैं 50 रुपया एक पकड़ा दी उनको और 50 फिर किसी और दूसरे को पकड़ा दी, तो क्या ऐसी हालात में जो गैर मुस्लिम को हमने जो पैसे दी तो क्या एक फितरे में वो मायने होगा? और तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, बच्चे हैं मेरे 2, एक लड़की है 9 साल की, एक लड़का है 7 साल का। वो दोनों ना एक दिन बात करके 2 दिन बात करके रोजा रख लेता, फिर उसके बाद जो है एक दिन कभी खोजा भी रह जाता, तो क्या ऐसे में क्या कह रहे हैं आप? तीसरा सवाल पहुँच गया आप तक मुफ्ती साहब? जी देखिए, अगर बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, तो उनके लिए ठीक है, कभी रख लेते हैं कभी नहीं रखते, तो इस तरह आदत बनेगी और आगे चल के पूरे रखने की आदत बनेगी। वैसे अमूमन 10 साल से ऊपर के बच्चों को कोशिश करें कि वो अक्सर रोज़े रखें, क्योंकि फिर अभी से अगर मुकम्मल आदत नहीं होगी तो आगे चल के परेशानी होगी। लेकिन 9 साल का 8 साल का बच्चा है तो कभी कभी रख ले, काफ़ी है इतना, और उसका रोज़ा कबूल होगा इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब, फितरे के पैसे कोई आ गया जी 50 रुपये या जो भी थे दे दिए, कुछ गैर मुस्लिम को भी दे दिए, तो कैसे फितरा अदा होगा? देखिए, गैर मुस्लिम को तो नहीं देना चाहिए, उससे सदक़े फ़ितर की अदायगी नहीं होगी। और जो मुस्तहिक़ीन ज़कात में से हैं या मुस्तहिक़ीन फ़ितरा में से हैं, मुस्लिम हों उसमें, उन लोगों को देना चाहिए। जी, एक और भी सवाल था इनका कि बच्ची है बग़ैर पानी के और इन्होंने भी सो गए तो रोज़ा हो जाएगा मौलाना साहब? ज़ाहिर सी बात, उन्होंने कुछ खाया है जी, और ना भी खाया होता, ना भी पिया होता, नियत कर लिया है रोज़े की, तो इंशाल्लाह रोज़ा हो जाएगा। मुफ्ती साहब, उनका मसला जो हैज़ वाला और वाइट डिस्चार्ज वाला। हाँ देखिए, असल बात यह है कि जब आपने इशा के बाद देखा तो बस उम्मीद यही है कि आपको जो है गुरूब के बाद ही आया होगा, इसलिए अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपका रोज़ा हो गया। आप शक में ना पड़ें, बस रोज़ा आपका मुकम्मल हो गया और इसके बाद से बस आपका जब आपने देखा है जब से हैज़ का मामला आपका शुमार हो जाएगा बस। जी, मोमिन साहब को शामिल करेंगे, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत, मेरे को रोज़ा भी नहीं रखने हो रहा, नमाज को भी नहीं जाने हो रहा हजरत। रोज़ा नहीं है? क्यों नहीं हो रहा रोज़ा रखना, और क्यों नमाज को नहीं जा पा रहे? और क्योंकि फजर के नमाज को भी नहीं उठने हो रहा, नमाज को जाने से नहीं हो रहा है, कदम सुस्त हो रहा है। कदम सुस्त पड़ रहे हैं आपके? रोज़ा क्यों नहीं रखा? उठने से नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे मुफ्ती साहब। खुर्शीदा साहिबा को शामिल कर लेते हैं, फरमाइए क्या? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मुर्शिदा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है, जैसे हम रमज़ान में कुरान मुकम्मल करते हैं तो पूरा कुरान करने के बाद जो उसके पीछे दुआ होती है ना, तो वो हर कुरान के बाद पढ़नी है या फिर जितने भी 3-4 हम कुरान शरीफ पढ़ें फिर उसके बाद दुआ पढ़नी है? और दूसरा सवाल ना मेरा इम्पोर्टेंट है, जैसे ऐसे कहते हैं ना दयूस ना जन्नत में नहीं जाएगा, तो हम जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं या फिर हमारी कम्युनिटी में भी लोग हैं वो गलत करते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए सही वे में भी कह रहे हैं उनके लिए कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, तो फिर वो लोग ऐसे कह देते हैं ना आप अपना देख लो या फिर हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम किस तरीके से उन्हें कहें, या फिर हम नहीं कहेंगे तो हम गुनहगार होंगे? क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा किसी को ना ऐसे समझाया था कि ये आप लोग ना गलत कर रहे हो, ऐसे करना नहीं चाहिए, तो उन्होंने ना मुझे मुँह पे ऐसे कह दिया कि ना आप ना अपना देखो, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दीनदार मत बनो। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, ज़्यादा दीनदार मत बनो। आपको नहीं करा मैं। देखिए, हमारा काम दावत देना है, मनवाना नहीं। जो आपने दावत दी उस पर अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसमें यह है कि अगर कुछ इस तरह का मामला है तो हिकमत के साथ फौरी तौर पर ना बाद में उसी टाइम ना टोकें, बाद में मौका दे करके वो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इस तरीके से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो थोड़ा तरगीबन और दूसरे एतबार से देख लें कि कौन किस मिजाज का है। इसे डायरेक्ट टोकेंगे तो ये कबूल करेगा नहीं करेगा या उल्टा जवाब देगा, तो उस वक्त ना टोक करके बाद में हिकमत के साथ उससे को दावत दें, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है। दूसरी बात यह है कि आपका दावत देना काम है, मनवाना नहीं है। अगर वो किसी वजह से उल्टा जवाब दे रहा है या कुछ इस तरह का मामला है तो उस पर भी आपको अजर मिलेगा, इसलिए परेशान ना हो। ये तो अभी हम बात भी करें, हिदायत देना अल्लाह का काम। बेशक नगर हदादी मनाबता। अच्छा मौलाना साहब, रमज़ान में जो कलाम पाक पढ़े, हर नमाज के बाद आखिर में जो दुआ होती है कलाम पाक, उससे दुआ पढ़नी या 3-4 हमने पढ़ ली कलाम पाक, एक ही मरतबा दुआ पढ़ने जी क्या? दरअसल जो दुआ है, दुआ ख़त्मुल कुरान जी,
وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، قرآن کریم کا جز نہیں ہے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، پڑھ لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. جی مفتی صاحب، روزہ نماز نہیں ہو پا رہی، فجر کی نماز بھی نہیں ہو پا رہی، سستی آ رہی ہے. دیکھیے یہ تو سستی ہی ہے، اور سستی کو تو دور کرنا پڑے گا. اللہ کے یہاں یہ عذر ہے ہی نہیں کہ مجھے سستی تھی یا اٹھا نہیں جا رہا، یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ سے نہیں اٹھا جا رہا کسی وجہ سے، چلیے ہم مان لیتے کہ سحری میں آپ نہیں اٹھ پا رہے، تو 1-2 دن آپ بغیر سحری کا روزہ رکھ کے دیکھیں، آپ کا نفس خود اٹھا دے گا پھر کھانے کے لیے سحری میں انشاءاللہ تعالی 2 دن بعد ہی اٹھا دے گا. تو آپ کچھ ہمت کریں، چونکہ یہ اللہ کے یہاں عذر قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کریں. بہت سے گناہوں کی وجہ سے دل پر اس طرح کا وہ معاملہ بنتا ہے، تو استغفار ضرور کریں. اور نماز دل چاہے نہ چاہے، ہمارا چاہے من کرے یا نہ کرے، ضرور نماز ادا کریں اور روزہ بھی رکھیں. 1-2 دن بغیر سحری کا رکھیں گے تو انشاءاللہ سحری میں خود اٹھنا ہو جائے گا. اللہ سے توبہ استغفار ضرور کریں. استغفار کرنے سے انشاءاللہ دل کی قساوت دور ہوگی اور دل میں نرمی آئے گی انشاءاللہ. سید محبوب اور زاہدہ صاحبہ 2 کالر ہیں. سید محبوب صاحب سب سے پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 2 سوال ہے عارف بھائی. جی. پہلا سوال کہ روزے کے حالات میں کیا انجیکشن کمر میں لگوا سکتے ہیں؟ انجیکشن؟ دوسرا سوال، ہاں انجیکشن. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال، جب بھی ہم فرض نماز پڑھتے ہیں امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، تو باقی جو مقتدیات ہیں پیچھے سے ہم سنگل نماز پڑھتے ہیں، کیا صبح ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ساتھ میں نیچے جماعت کے ساتھ؟ کیا چیز؟ کون لوگ آگے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، امام صاحب کا سلام پھیرنے کے بعد دوسرے جو آتے ہیں نا وضو کرنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، آج جب تک نماز ختم ہو جاتی ہے ہاں تو سنگل نماز فرض نماز ادا کرتے ہو. اچھا، وہ دوبارہ جماعت کر سکتے ہیں نہیں؟ جی کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال عارف بھائی. ٹھیک ہے. زاہدہ صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے مفتی جی، جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے تو وہ قرآن پڑھنے کے ٹائم سجدہ آ جاتا ہے جی، تو پورا قرآن ادا کرنے کے بعد کتنے سجدے آتے ہیں؟ نے قرآن ٹھہرا کے سجدہ کرنا، یہ پوچھنا ہے ہمارے کو. بس ٹھیک. جی مولانا صاحب، قرآن کا سجدہ جب ہی یا آخر میں آ رہے ہیں تو اگر ایسے پڑھ رہے ہیں تو کتنے سجدے آئیں گے جو کہ ہمیں بعد میں سجدے کرنے؟ نہیں، ہمیں تو سجدہ اسی وقت میں کر لینا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ سجدہ اسی وقت میں کر لیں جب آیت سجدہ آپ پڑھ چکے ہوں. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں سستی آنے کی بنیاد پر کبھی کبھی وہ سجدے رہ جاتے ہیں، اور چونکہ وہ واجبات میں سے ہے، واجب کا ترک کرنا یا گناہ کا کام ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب سجدہ آپ پر واجب ہو جائے تبھی آپ ادا کر لیں. اس کو اکٹھا کریں، اکٹھا کرنے کے بعد میں پھر آپ کریں گے تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے، طبیعت میں سستی آ سکتی، ہو سکتا ہے چھوٹ بھی جائے. کر سکتے ہیں ایسا، لیکن یہ ہے بہتر وہی ہے کہ سجدہ واجب ہوا اور آپ کر لیں اس کو. اگر بعد میں کریں تو کتنے کریں گے؟ 14 کریں گے. جی مفتی صاحب، انجیکشن کمر کے اندر لگوا سکتے ہیں؟ ہاں لگوا سکتے ہیں. کوئی بھی انجیکشن باٹل یا کوئی بھی اس طرح کی اگر لگانے کی ضرورت پڑے تو لگوا سکتے ہیں. صرف ایسا انجیکشن کہ ڈائریکٹ معدے کے اندر اس کی دوا جائے یا دماغ کے اندر جائے، ڈائریکٹ نسوں کے ذریعے نہ جائے، ڈائریکٹ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر وہ اس میں ہوتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. ورنہ ویسے جو عام طور سے انجیکشن لگائے جاتے ہیں یا باٹلیں لگائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی، تو وین میں اگر گلوکوز وغیرہ تو وین میں چڑھتا ہے؟ ہاں، نسوں کے ذریعے اگر کوئی دوا پہنچائی جا رہی ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. گلوکوز لگا سکتے ہیں. جی. اچھا مولانا صاحب، یہ فرض نماز جیسے چھوٹ گئی، اب آ کے اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر لیا، کچھ مقتدی آ گئے وہاں پر بعد میں، تو کیا وہ جماعت کرنا ان کا درست ہے یا الگ الگ ہی نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں، خارج مسجد پہلے یہ کیا ہوتا تھا کہ جو مسجدیں بنائی جاتی تھیں ان مسجدوں کے بعد صحن ہوتا تھا، اور صحن کے بعد میں کچھ حصہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سنت کی نمازیں وہاں ادا کیا کرتے تھے، جس کو خارج مسجد کہا جاتا تھا. لیکن آج کل وہ معمول نہیں رہا. تو خارج مسجد میں جماعت کی جا سکتی ہے، دوسری جماعت. لیکن اگر ایسا کیا جاتا رہا کہ جو بھی آیا 2-3 آدمیوں کو لے کے کھڑا ہو گیا، جماعت کرنا شروع کر دیا، پھر 2-3 لوگ آئے اور جماعت کرنا شروع کر دی، تو جو جماعت کی اہمیت ہے نا، وہ جماعت کی اہمیت ختم ہوگی، دل و دماغ سے جائے گی. اور پھر جماعت کا جو ایک مقصد ہے کہ جمع غفیر ہو، اجتماعی اور تمام چیزیں، یہ فوت ہوگی. تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ تمام لوگ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں. کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے اتفاقاً تو خارج مسجد جماعت کر سکتے ہیں، اس کو معمول نہ بنایا جائے تاکہ جو جماعت کی افادیت ہے اور اہمیت ہے وہ متاثر نہ ہو.
جی امتیاز صاحب اور روشن دو کالر ہیں ہمارے ساتھ. امتیاز صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے زکوٰۃ کے معاملے میں. جی الحمدللہ میرے پاس ایک 2 گھر ہے اور میرا جو بھی زکوٰۃ کے لائق کا سونا ہے وہ جو ہے بینک میں رکھا ہوا ہے, لون میں رکھا ہوا ہے, اور ابھی میرے اوپر زکوٰۃ دینے کا لائق ہے یا نہیں ہے؟ مطلب سونا جو ہے بینک میں رکھا ہوا ہے, لون پہ لے کر رکھا ہوں, پیسے سونا رکھ کے لون لیا ہوں اور قرضہ بھی لے کے ہوں میں اوپر سے, تو وہ چیز پہ میرے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ کچھ اور ہے نقدی وغیرہ یا کچھ اس طرح کی؟ کیا کرتے کیا آپ بزنس کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں جاب کرتا ہوں سر. میں اچھا جاب کرتے ہیں, ٹھیک. روشن آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جانا صرف عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنتی پڑھنا, پھر فوراً تراویح چالو کر دینا, یہ جائز ہے روزانہ؟ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح چالو کر دینا. ہاں پھر بعد میں وتر کی نفل کی نماز. ٹھیک. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے تراویح عشاء کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے, ویسے تو پوری رات پڑھ سکتے ہیں لیکن وتر سے پہلے پڑھی جانی ہے, یہ بات یاد رکھیے. وتر کے بعد نہیں, پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں, وتر چھوڑ دیں, وتر کے علاوہ باقی ساری نماز پڑھ لیں, اس کے بعد تراویح پڑھیں اور تراویح کے بعد پھر وتر پڑھ لیں. مسا انہوں نے زکوٰۃ کے تعلق سے بتایا ان کا سب سونا بینک میں جمع ہے, تو جو صورتحال انہوں نے بتلائی ہے کہ بھئی جو ان کے پاس میں سونا ہے, گولڈ ہے, جس پر زکوٰۃ فرض ہو سکتا ہے, اس پر لون لے رکھا ہے بینک میں, وہ رکھ رکھا ہے انہوں نے. جو مکان ہیں ظاہر سی بات وہ رہائش کے ہیں, ضروریات اصلیہ کے اندر ہیں, تو اس پر زکوٰۃ تو واجب ہی نہیں ہوئی. اور چونکہ اس سے لون پر لے رکھا ہے تو وہ بھی اس زکوٰۃ کے مصرف سے نکل چکا ہے, تو ایسی کنڈیشن کے اندر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی. اچھا صحیح. لون پہ جو پیسہ لیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات انٹرسٹ ہے اس میں, تو جی ہاں انٹرسٹ تو ہو گئی, اس کے اندر تو جواز تو نہیں ہے اس کا, لیکن آدمی نے لے ہی لیا تو پھر اس کو جائز نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. وہ ان کا ایک معمول ہے, عمل ہے, کر رکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی. ایک کالر شامل کریں گے. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے, سوال بیان کیجیے. جی میرا نام محمد جنید اختر ہے. جی جنید صاحب. جی مجھے پوچھنا تھا, مجھے رمضان سے ریلیٹڈ نہیں پوچھنا, مجھے پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے مجھے کچھ ڈیٹیل مل جائیں گی کیا؟ کوئی یو پی آئی نمبر یا پھر اکاؤنٹ نمبر جہاں میں اپنے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہوں؟ ہمارے پاس تو اس طرح کوئی یہاں پر کوئی ذریعہ ہے نہیں اس طرح کا, یو ٹی آئی کا یا کوئی اس طرح سے زکوٰۃ کا نمبر دینے کے لیے. باقی بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو آس پاس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تلاش کریں. کیوں مفتی صاحب؟ جو رشتہ داروں میں ہیں ان کو دیکھ لیں. میرا خیال میں یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ ٹیکس سے کچھ بچنا چاہتے ہیں شاید, تو اس طرح کا وہ جو ریٹرن فائل وغیرہ جو اس طرح کے ادارے جمع کرتے ہیں تو ان میں دینے کی وجہ سے کچھ وہ اس میں سہولت ہو جاتی ہے, تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ وہ کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ اس کے زکوٰۃ کے مطلب میں ہم اس میں بچ جائیں گے. نہیں, زکوٰۃ ایسے اداروں میں یا ایسی جگہوں پر دی جائے جن کا جو ہے مطلب سارا کچھ سرکار سے پورا وہ ہے اور وہ لین دین ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنی فائل وغیرہ ریٹرن اور سب کچھ جمع کرتے ہیں, تو وہاں پر یہ اپنی جو زکوٰۃ دیں گے تو جو ان کا ٹیکس ہوگا اس میں کچھ پیسے کٹ جائیں گے. ٹیکس میں کٹیں گے, زکوٰۃ میں نہیں کٹیں گے. زکوٰۃ تو جو رسیدیں ہوتی ہیں جو آپ رسید دیں گے اپنا ان کو, ان رسیدوں کو مینشن کرتے ہیں, اس میں لگاتے ہیں لوگ, تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ سہولت مل جاتی ہے. یہ طریقہ جائز ہے؟ یہ طریقہ جائز ہے؟ جائز ہے بالکل, کیونکہ ٹیکس کوئی وہ تھوڑی ہے, اصل تو زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. سبحانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میت کو دفنانے کے بعد قبرستان میں ایک اونٹ قربان کرنے کے وقت تک رکھنا چاہیے, تو یہ ٹائم تو کافی ہو جائے گا نا, پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے, تو آپ صحیح ٹائم بتا دیجیے. بتائیے مفتی صاحب. دیکھیے گھنٹے نہیں لگتے, اہل عرب کا جو طریقہ ہے وہ تو بہت فاسٹ ہے, وہ تو چند منٹوں میں جو ہے اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کر لیتے, پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس اعتبار سے 2-4 منٹ ٹھہر جائیں بس کافی ہے, گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے.
شبیر صاحب فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ شبیر صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, فون سے بات کیجیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک فرمائیے سر. ہلو جی میں نے شادی میں جاتا ہوں سر. شادی کی ہے؟ شادی میں جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, شادی میں جاتے ہیں پھر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, فون سے بات کیجیے. ٹی وی سے بات کریں گے سننے کے بعد بہت وقت ضائع ہوگا. ہلو جی فرمائیے سر, اپنی بات جاری رکھیے. شادی میں جاتے ہیں پھر؟ شادی میں جاتے ہیں تو کھانا ہم نہیں کھاتے, لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو. لڑکی کا کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, لڑکی کا کبھی کھاتے نہیں, کیونکہ لڑکے کا کھانا ولیمہ نہیں رہتا. وہ لڑکے والے بولتے کھانا کھا کے جاؤ, تو لڑکی کا بھی نہیں کھاتے, لڑکی کا بھی نہیں کھاتے. اس لیے کھانا جائز ہے یا نہیں کھانا جائز ہے, وہ ہم مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی مفتی صاحب بتائیے. دیکھیے اگر دعوت آپ کو لڑکی والوں نے خود دی ہے تو پھر تو کھانے میں کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں. ہاں بارات کی طرف سے اگر آپ لڑکے والوں کی طرف سے باراتی بن کر کے گئے ہیں تو اس میں تو بہت سے, حالانکہ اگرچہ اس میں بھی رواج کی گنجائش ہے, لیکن بہرحال اس میں تو اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن اگر لڑکی والا خود دعوت دے رہا ہے آپ کو کھانا کھلانے کی, یا لڑکے والے اپنے ولیمے میں اگر دعوت دے رہے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بالکل کھا سکتے ہیں. جی نہیں تو ابھی ہم بارات والے میں کیوں قباحت ہے؟ بارات والا اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے عارف بھائی کہ بوجھ زبردستی بنایا جاتا ہے کہ ہمارے اتنے آدمی آئیں گے, آپ کو انتظام کرنا ہے. یہ سب جگہ ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلایا 15 کو پہنچ گئے 50 یہ بھی ہوتا ہے. اور پھر باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے 400 باراتی آئیں گے اور آپ اچھا کھانا ہونا چاہیے, ہونا تو وہ لڑکی والوں پر ایک طرح سے جبر ہوتا ہے, کھانا مانگتے ہیں لوگ. بابا جان ہے ہمارے ساتھ. ایک کالر, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب. جی. سلام کا جواب دینا نہیں دے تو کیا بھی گناہ ہے کیا, وہ معلوم کر لینا. ٹھیک ہے. جی بتائیے مولانا صاحب. سلام کا جواب دینا, دیکھیے سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا یہ سنت ہے, اور سلام کا جواب دینا یہ واجبات میں سے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے گنہگار ہوں گے. اچھا ہمارے یہاں ایک رسمن کہہ دیا جاتا ہے, کوئی کسی سے ملنے گا کہ ٹھیک ہے اپنے گھر جا کے سلام کہہ دینا. جی. اور یہ سب سے بڑی مجھے جو لگتا ہے ذمہ داری بن جاتی ہے. ذمہ داری بن جاتی ہے. اور اچھا وہ کہنے والا رسمن کہہ رہا ہے, اسے بس چلتے ٹھیک ہے جی والد صاحب سے یا اپنے گھر کے جو آپ کے لوگ ہیں ان سے سلام کہہ دینا. جی جی. اس نے بھی ایسے ہی سنا اور کہنے والے نے بھی ایسے کہا. ہمارے اکابرین کا اکثر طریقہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ کسی سے سلام کہلاتے تھے تو یہ کہتے تھے بشرط سہولت, یا یہ کہتے تھے کہ اگر یاد رہ جائے تو سلام عرض کر دینا. یہ 2 شرط اکثر لگایا کرتے تھے. اسی لیے چونکہ جب ہم نے ذمہ داری کسی کو دے دی کہ آپ وہاں جا کر کے سلام کہہ دینا, تو اب یہ امانت ہو گیا, اب اس کا پہنچانا ضروری ہے. اس دن سے بات کریں گے تفصیل, کیونکہ یہ چیز ایک ایسی ہے جس کو ہم بہت آسانی سے لے لیتے ہیں اور اس کے سوچتے ہیں کوئی, جبکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب دونوں صاحبان کہہ رہے ہیں بہت بڑا گناہ میں شامل ہوتا ہے. نہیں ہوتا, واجب ہے, ظاہر سی بات ہے گناہ بھی ہوگا. ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے, آپ سبھی سے التماس سے باہر گیا الہی دسترس کیجیے. مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ, الحمد للہ جميعا, الحمد للہ علی کل حال. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما.
یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے اور عذاب قبر سے تمام عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو جو ہمدرد کے پروڈکٹس میرے ساتھ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. اب ہمدرد نے روح افزا کو شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے. جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ڈائبٹک ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ اور فلیور ہیں اس کے اندر، اسکوائش ہے اور لیمن ہے. کچھ اور شربت ہیں اس کے اندر، شربت خس، شربت سندر، شربت گلاب، ناریل پانی. کچھ ٹیٹرا پیک کے اندر فیوژن رکھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ. مینگو، لیچی، ملک شیک اور لسی یہ بھی رکھے ہوئے ہیں میرے ساتھ. آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسبغول ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ساتھ میں کیسر ہے یعنی کہ زعفران، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. گلوکوز ڈی ہے فوری توانائی کے لیے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک جام شیریں ہے، اس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ کچھ کچن کے آئٹم ہیں یہ ہمارے پاس، جیسے کہ اس میں مسٹرڈ آئل ہے، ہینگ ہے اور یہ کچھ مسالے جات میرے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. تمام تر گرم مسالے ہیں یہ. اس میں زیادہ تر یہ زیرہ ہے اور یہ سیاہ مرچ ہے. کچھ یہ مرچ، دھنیا، ہلدی یہ ہیں اور ساتھ میں سیوئیں رکھی ہوئی ہیں. سیوئیں کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں رمضان میں یا عید کے موقع پر بھی. شہد ہے، شہد کھانا سنت ہے، شہد کا بھی آپ استعمال کیجئے. یقینی طور پر ان سب سے جو یہ ہمدرد کی پوری ایک باسکٹ ہے اس کو استعمال کیجئے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. تو ناظرین مشورہ میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجئے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.